वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा पार्ट 23 में आयत नंबर 143 143 की तिलावत करेंगे। यहाँ से अपनी तिलावत का आगाज़ करेंगे। पिछली नशस्त हमने सूरह बकरा पार्ट 22 में आयत नंबर 142 की तिलावत की, और सिर्फ़ 142 की तिलावत इसलिए की कि एक तमहीद बांधनी थी कि क़िबले की तब्दीली के हवाले से क्यों क़िबला तब्दील किया गया, इससे पहले क्या क़िबला था, और एक रब्त बिल्ट किया पिछले पहले सिपारे का जहाँ पर इख्तिताम हुआ उसका दूसरे सिपारे के साथ। तो चूँकि वो एक काफ़ी तफसील तलब बातें थी जिसको मुझे वजाहत के साथ बयान करना था ताकि आगे की आयतों को समझने में आसानी हो, इसलिए वो पूरा सेशन जो सूरह बकरा पार्ट 22 है वो सिर्फ़ आयत नंबर 142 को एक्सप्लेन करने में लग गई। उसी में सारा वक्त सर्फ हो गया 142 में। तो आज हम जब 143 का आगाज़ करेंगे 143 का, तो हम उसको इस तरह बहस में नहीं लाएंगे, उसकी इस तरह तफसील नहीं करेंगे जैसे कि पिछले सेशन में की है। जो हज़रात तफसील के लिए जानना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि वो आप जो है वीडियो जो सूरह बकरा पार्ट 22 है उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, तो आपको तफसील पता चल जाएगी। यहाँ हम सिर्फ़ तर्जुमा करके आगे के से रब्त करते हैं, इसका आगे की आयतों से इसका रब्त करते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि अब जब क़िबले का हुक्म दिया तब्दील करने का, जिसकी वजूहात सामने आगे भी आ जाएगी और मैंने पिछले नशस्त में भी ज़िक्र किया इसका तफसील के साथ। तो अल्लाह फरमाता है जब ये होगा तो इन अहले किताब में से बेवकूफ़ कहेंगे, यानी कि ये अहले किताब बिलखुसूस और दूसरे लोग बेवकूफ़ कहेंगे कि इन्हें इस क़िबले से किसने तब्दील कर दिया जिस पर ये थे, यानी कि जो बैतुल मुक़द्दस क़िबला था इससे तब्दील होकर अब जो बैतुल्लाह हो गया जो मक्के में है, तो इन्हें किसने तब्दील किया, वो ये बात करेंगे। तो ए नबी ने जवाब दो कि अल्लाह मशरिक़ और मग़रिब दोनों सिमतें अल्लाह के लिए है, तो मशरिक़ और मग़रिब में अल्लाह को कैद मत करो, और अगर मशरिक़ की तरफ अल्लाह ने हुक्म दिया इबादत करने के लिए तो बिल्कुल वो सही इबादत है, और अगर मग़रिब की तरफ अल्लाह हुक्म देता है इबादत करने के लिए तो वो सिमत भी अल्लाह के लिए है, तो दोनों सिमतें अल्लाह के लिए है। इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो अल्लाह का हुक्म है। तो मशरिक़ और मग़रिब की एक मिसाल क्यों दी गई है, क्योंकि जो यहूदी है वो मग़रिब की तरफ रुख करके इबादत करते थे मदीने में, क्योंकि वहाँ बैतुल मुक़द्दस था, और जहाँ तक ईसाइयों का ताल्लुक़ था तो वो मशरिक़ की तरफ रुख करके इबादत करते थे, क्योंकि वहाँ पर उनके ख़्याल में रिज़रेक्शन हुई है, जो ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इनके ख़्याल के मुताबिक ज़िंदा हो गए थे 3 दिन के बाद। तो इसकी तफसील पीछे कर दी गई है मैंने। यहदी फिर अल्लाह फरमाता है मैं हदायत देता हूँ सीधे रास्ते की तरफ जिसे चाहता हूँ, यानी कि मशरिक़ और मग़रिब की कैद से आज़ाद करके सिर्फ़ हुक्म इलाही का पाबंद कर देता हूँ उसे, और इस तरह उसे मैं सीधे रास्ते पर कामज़न कर देता हूँ। अब यहाँ से 143 का आगाज़ होता है। अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन, और इसी तरह हमने तुम्हें एक वस्ती उम्मत बनाया, यानी कि एक उम्मत जो बीच में आती है, वस्त कहते हैं बीच को, और मोतदिल के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो दोनों मायनों में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अल्लाह फरमाता है कि ये क़िबले की जहाँ तक तब्दीली है तो ये सिर्फ़ क़िबले की तब्दीली नहीं है, ये शहादत अलन्नास का जो फ़रीज़ा हमने अहले किताब को दिया था यहूदियों को, तो वो भी हम अब जो है वो भी हमने मुंतकिल कर दिया है बनी इसहाक से बनी इस्माइल की तरफ। आप देख सकते हैं, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों से कह रहा है कि नबी तुम्हारे पास जो नबी आया है वो बनी इस्माइल में से आया है। तो ये इस बात का सबूत है कि हमने ये मनसब शहादत अलन्नास का या इमामत का जो मनसब था कि अल्लाह के लिए हक़ की गवाही देना, ये हमने बनी इसहाक से बनी
اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا، کیونکہ بنی اسحاق اس کو اپنی خاندانی وراثت سمجھتے تھے، جبکہ اس کا حق پوری طرح ادا بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بنی اسحاق سے سارے انبیاء چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ ہمارا استحقاق ہے۔ جبکہ اس کے حوالے سے ہم نے کافی بحث کر دی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ہم نے یہ حق اب تم سے لے کر بنی اسماعیل کو منتقل کر دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اب اے لوگو، یہ صرف قبلے کی تبدیلی نہیں ہے، یہ شہادت علی الناس، یہ امامت کا جو منصب تھا، یہ ان سے لے کر تمہیں دے دی گئی، یہ مشعل کہ لوگوں کو تاریکیوں میں روشنی دکھاؤ، یہ مشعل اب ہم نے ان کے ہاتھ سے لے کر تمہارے ہاتھ میں دے دیا ایک طریقے سے۔ تو ان کو بتایا کہ تم جو ہے ایک امت، ایک وسطی امت، ایک معتدل امت ہو۔ تو اس وسط کے وسیع مفہوم ہیں، لیکن جو دو بڑے مفہوم ہیں وہی میں بیان کروں گا یہاں پر۔ ایک تو معتدل ہے کہ تمہارے دین میں غلو نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کہ انہوں نے اپنے دین میں غلو کیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا معاذ اللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اس وقت کے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ بنا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک وسطی معتدل ہو، تم ان جیسے خرافات اور شرک سے پاک ہو۔ جبکہ ان کے دین میں بھی جو ہے بڑی ہی ایکسٹریمزم تھی، بہت انتہا پسندی تھی ان کے دین میں۔ یہودیوں کے تو وہ دین میں انتہا پسندی ابھی بھی آپ کو نظر آ جائے گی، جبکہ عیسائیوں نے سمپلی یہ کہہ دیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام مطلب جب ہمارے درمیان تشریف لائے تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا وہ اب وہ عہد ہم سے جو لیا گیا تھا، جو کمانڈمنٹس تھے، جو ہمیں تورات دیا گیا تھا، وہ ختم ہو گیا اور نیو کمانڈمنٹس ہمارے پاس آ گئے۔ ان کی تفصیل وہ بیان نہیں کر سکتے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہی کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام تورات کی ہی تلقین کرتے رہے ان کے درمیان، لیکن اب وہ جو ہے آج کے عیسائی اس سے بالکل آزاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بالکل آزاد جو ہے وہ کسی چیز کو اپنے سامنے، یعنی کہ جہاں تک شراب ہے وہ پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ختنہ نہیں کرتے، اس طرح کے دیگر دوسرے بیماریاں ان کے اندر آ گئی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ تو وہ ایک ایکسٹریم ہے ان کی، یہ عیسائیوں کی۔ دوسری طرف یہودی ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ انتہا پسندی پر لے گئے۔ مثلا یہودی عورت حیض کے میں جو ہے وہ یہودی لوگ حیض میں عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، برتنیں بھی الگ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کے برتن الگ ہوتے ہیں جس میں وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آج کے بھی یہودی ہے وہ بھی ابھی بھی یہی تقریباً ہے ان کا وتیرہ، کہ وہ گوشت کے لیے الگ سے برتن استعمال کرتے ہیں، اور جو ڈیری پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے الگ استعمال کرتے ہیں۔ ہفتے کا ان کا جو دن ہوتا ہے اس میں ان کو کوئی کسی کام کاج کی کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں حیض والی عورتوں سے صرف جمع منع ہے، کہ اس کے ساتھ مباشرت نہیں کی جا سکتی، باقی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے، بوس و کنار کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی چھوٹ دی ہیں، لیکن صرف جمع نہیں کی، مباشرت نہیں کی جا سکتی۔ برتن بھی ایسے کوئی اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ آپ گوشت کے لیے الگ استعمال کریں اور ڈیری پروڈکٹس یعنی کہ دودھ دہی کے لیے الگ استعمال کریں، تو ہم وہی استعمال کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کا ہفتہ ہے یہ کام نہیں کرتے، جبکہ جمعے کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سورہ جمعہ میں کہہ دیا ہے کہ اگر آپ جمعے کی نماز پڑھ لو تو اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو زمین میں، یعنی کہ ہمیں کسی کام وام سے روکا نہیں ہے، صرف اتنی تاکید کی گئی کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف جاؤ، مسجد کی طرف دوڑو۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہودیوں کے پاس ایکسٹریم وہ ہے، اور اسلام میں ہمیں جو ہے بالکل متوسط رکھا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت سی حلال چیزیں جو ہے وہ یہودیوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں اور ابھی تک حرام کی ہیں، جیسے کہ اونٹ کا گوشت ہو گیا۔ تو یہ جب کہ مسلمان جو ہے وہ ایسے جو ہے اس کا سادہ سا فارمولہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ ایسے خبیث جانور جو کہ اپنے خوراک کے لیے درندے کو استعمال کرتے ہیں، تمہارے اوپر وہ حرام ہے، جس میں سور بھی ہے۔
تو سور درندہ ہے، کیونکہ وہ گوشت بھی کھاتا ہے اور سبزی بھی کھاتا ہے، تو یہ ہم پر حرام کیا گیا ہے۔ باقی تو جو بھی حلال چیزیں ہیں، جو پاکیزہ ہے، جو گھاس پھوس کھانے والے جانور ہیں اور جن کو کھایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے گائے اور بکری، بھیڑ، تو یہ ہمارے لیے حلال ہے، اور اونٹ بھی، یہ بھی حلال ہے ہمارے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دوسری کئی آسانیاں دی ہیں، جو کہ ہمارے دین میں ہمیں معتدل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا دین بہت معتدل اور بہت آسان ہے، جبکہ یہودیوں نے اس کو اپنے لیے کافی مشکل بنایا ہوا ہے، اور چونکہ مشکل بنایا ہوا ہے تو وہ اس کا حق بھی اس طرح ادا نہیں کرتے جس طرح ادا کرنا چاہیے۔ وہ مختلف ہیلے بہانوں سے اس کے اندر شارٹ کٹ نکالتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ میں اور مثال دے دیتا ہوں، کہ جیسے ہمارے لیے نماز ہو گئے، ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہو گئے، تو نماز میں ہم سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ خوف کی حالت میں، آپ سفر کی حالت میں ہیں، تو آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 4 کے بجائے آپ 2 پڑھ لیں، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو جہاز میں بیٹھے ہوئے تو کرسی پہ پڑھ لیں، اگر آپ بیمار ہیں تو بیڈ پہ پڑھ لیں، اگر آپ بیڈ پہ بھی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لیں۔ تو کتنی آسانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس معاملے میں۔ رمضان کے حوالے سے بھی اسی طرح یہ کہ اگر آپ کسی سفر میں ہو یا بیمار ہو تو بعد کے دنوں میں آپ اپنے گنتی کو پورا کر لیں۔ حج جہاں ہے وہ صرف صاحب حیثیت پر فرض کیا گیا ہے، ہر کسی پر وہ حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر ہے، کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پر کوئی قطغن نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ آسانی ہے۔ تو ہمیں ایک معتدل، ایکسٹریمسٹ نہیں، ایک بہت معتدل قوم بنا کر جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، وہ ہمیں بہت اعتدال کا درس دیتا ہے۔ آپ کو اس کے حوالے سے قرآن کی ایک اور آیت بتاتا ہوں جو سورہ حج کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ سورہ حج ہے اور آیت نمبر 78 ہے۔ یہ بھی تقریباً جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے، یہ وہی بیان کر رہی ہے، اور اس کے جو وہ ہیں وہ بھی تقریباً آیات جو آگے آ رہی ہے یہ بھی بالکل وہی ہے جو کہ اس کے آیاتوں میں ہے۔ اللہ فرماتے وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جہادی، اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کوشش کرو جس طرح کہ اس کے راستے میں جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ ہوا اجتباکم ہوا اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہیں چن لیا، یعنی کہ اسلام مذہب کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے لیے تمہارے دین اسلام میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رکھی۔ دیکھیں کتنا اعتدال والا وہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بالکل ایسے ہی اعتدال ہے جس کی مثال آپ کو سورہ نور میں بھی مل جائے گی، ایک دیے سے، کہ ایک دیا جو جل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دیا نہ مشرق میں نہ مغرب میں بلکہ بیچ میں ہے۔ بالکل اسی کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور میں دیا، یعنی کہ وسط میں ہے، درمیان میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں اسلام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، اور تمہارے لیے دین اسلام میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین تھا، بالکل یہی دین جس پر تم ہو یہ اسی کا ہی دین تھا۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ، اللہ نے اس میں بھی تمہارا نام، اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ وفی حاضہ، اور اس نزول قرآن سے بھی پہلے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ وفی حاضہ، اور اس میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ آخرت میں رسول تم پر گواہی دے گا کہ میں نے تمہیں بات پہنچا دی تھی۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہی دو گے کہ ہم نے جو ہے رسول کے مشن کو آگے بڑھایا، یعنی کہ قولی لحاظ سے بھی، یعنی کہ زبانی بھی، اور عملی لحاظ سے بھی۔ یاد رکھیں کہ ہم نے رسول کے مشن کو آگے بڑھایا، بالکل ویسے ہی جیسے رسول نے ہمارے لیے جو ہے ہمیں دعوت دی تھی، ہم نے بھی بالکل وہی دعوت لوگوں میں دی، عملی کے یعنی کہ قولی لحاظ سے، یعنی کہ زبانی لحاظ سے بھی، اور عملی لحاظ سے بھی، یعنی عمل کر کے بھی۔ اور وہ کیا، اور اس کے لیے ضروری کیا تھا کہ ہم فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس تم نمازوں کو قائم کرو، یعنی کہ نماز سب سے بڑی دعوت ہے آپ کی۔
آپ جو دعوت دو گے تو فاقیموا الصلاۃ، آپ کی جو سب سے بڑی دعوت کیا ہے؟ نماز کے ذریعے آپ کو لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں 5 وقت آپ جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور چیریٹی یعنی کہ زکوٰۃ دو گے، یعنی کہ آپ ایک طرف اللہ کا حق ادا کر رہے ہو، وآتوا الزکوٰۃ، دوسری طرف لوگوں کا بھی حق ادا کر رہے ہو، اور اس طریقے سے آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہو۔ جو شہادت علی الناس، حق کی گواہی ہے، وہ عملی طور پر دے رہے ہو، اور قولی بھی آپ دو گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کے احکامات کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ جو قرآن تمہیں کہتا ہے اس پر مضبوطی سے جم جاؤ گے، اس پر عمل کرو گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، اور بہت اچھا مولا ہے، یعنی کہ تمہارے مولا کہتے ہیں کہ تمہارے سارے کام نمٹانے والا، وہ تمہارا کام نمٹائے گا، ونعم النصیر، اور بہت اچھی مدد کرنے والے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ نے یہاں فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہارے لیے تمہارے دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رکھی، ایک بالکل اعتدال والا دین ہے۔ تو یہی پر اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں بالکل ایک معتدل دین پر رکھا ہے، ایک وسطی دین پر رکھا ہے۔ یہ ایک ڈیفینیشن ہے معتدل کی، لیکن اس کے علاوہ معتدل کی ایک ڈیفینیشن وہ ہے جو کہ اس قرآن میں بھی آگے اسی کی وسطاً کے آگے ہی اس کی تعریف کر رہا ہے کہ تم جو ہے ایک درمیانی امت ہو۔ معتدل کا مطلب وسطاً کا مطلب ہے کہ ایک درمیانی، تو درمیانی کا مطلب یہ ہوا کہ تم سے پیچھے ساری قومیں گزر گئی، مطلب یعنی کہ تمہیں پتہ چل گیا آدم علیہ السلام کی کہانی، تمہیں نوح علیہ السلام کی کہانی کا بھی پتہ چل گیا، تمہیں قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم کے احوال بھی پتہ چل گیا، قوم سمود کے قوم کا بھی احوال پتہ چل گیا، لوط، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسی طرح سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ سارے جو انبیاء اور رسول پیچھے گزر چکے ہیں، ان کے احوال تمہیں پتہ چل گئے قرآن کے ذریعے۔ اب تم بیچ میں کھڑے ہو، تم جو من حیث القوم، اب بیچ میں ہو، اور تمہارے آگے اب کئی قومیں آئیں گی، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے آگے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، درمیانی اس لحاظ سے تاکہ تم لوگوں پر حق کی گواہی دو گے۔ جو منصب ہم نے بنی اسحاق سے تمہیں حوالے کیا ہے، اب تم نے یہ کام آگے بڑھانا ہے۔ رسالت کا جو مشن ہے، جو تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے کے گیا ہے، وہ مشن اب تم نے یہاں سے آگے بڑھانا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم نے لوگوں پر حق کی گواہی دینی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنی ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ہے نا سبق دینا ہے لوگوں کو۔ اور یہ کس طرح دینا ہے؟ زبانی بھی دینا ہے اور عملی اس پر خود بھی عمل کر کے دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف زبانی ہو۔ آج کے مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبانی بہت سارے جو ہے وہ مجاہد بنے ہوئے ہیں، لیکن عملی جو ہے نا وہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ قولی تو بہت تیز ہے، وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ گفتار کا غازی بن تو گیا پر کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو وہی والی بات ہے کہ آج کے مسلمان گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم ایک وسطی امت ہو، تم بیچ میں آ گئے ہو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ پیچھے کیا ہو چکا ہے، اور اب تم نے شہادت علی الناس کا آگے جو اقوام آئے گی ان کو تم نے یہ حق بات پہنچانی ہے۔ تو وسطی امت اس لحاظ سے ہو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم نے لوگوں کے اندر حق کی گواہی دینی ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنی ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جس طرح ہم تم سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دیا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم رسول سے بھی پوچھیں گے اور رسول تم پر گواہی دے گا۔ آخرت میں رسول تم پر گواہی دے گا کہ ہاں میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ وَمَا جَعَلْ، اچھا یہاں پر پھر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دے گا۔ اس ذیل میں ایک جو ہے ایک
صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، اور مسند احمد میں بھی ایک حدیث آئی ہے جو کہ میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں، اس کے حوالے سے یہ ہے۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے، جب اللہ اسے بلائے گا تو وہ کہیں گے لبیک و صدیق اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ سے کہے گا لبیک و صادق۔ اللہ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا رسول سے، یعنی کہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، تو جو وہ کہیں گے کہ جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، جھوٹ بولیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے۔ پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے، یعنی کہ ہم لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہی دیں گے۔ تو یہ بخاری کی کتاب تفسیر میں آپ کو مل جائے گا۔ تو یعنی کہ ہم لوگ نوح علیہ السلام کی گواہی اس بنیاد پر دیں گے کہ ہم نے ان کے واقعے کا ذکر اس قرآن میں پڑھ لیا تھا، اس بنیاد پر گواہی دیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کی امت ہم سے کہے گی تمہاری گواہی کیسے مقبول ہو سکتی ہے جبکہ تم نے ہمارا زمانہ تو پایا ہی نہیں تھا اور نہ ہمیں دیکھا تھا۔ تو اس کی قوم ہم پر اعتراض کرے گی، تو اس وقت امت وسط یہ جواب دے گی، یہ حدیث کے الفاظ ہے، امت وسط یہ جواب دے گی کہ ہم کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے بتلانے سے یہ یقینی علم حاصل ہوا، اس لیے ہم یہ گواہی دے رہے ہیں۔ یعنی کہ امت وسط جو ہے، ہم اس لیے نوح علیہ السلام کی برات کے لیے ان کے حوالے سے جب ان کی قوم ان کا انکار کرے گی تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے یہ سب چیزیں قرآن میں پڑھی تھی، اور اسی وجہ سے ہمیں امت وسط کہا گیا، کیونکہ ہمارے سامنے سارے انبیاء کے واقعات تھے جو پیچھے گزر چکے، اور اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو یہ قرآن کی شکل میں ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، یہ شہادت علی الناس کا کام اب اے لوگو تم نے انجام دینا ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کو تم نے آگے بڑھانا ہے۔ کس طرح بڑھانا ہے؟ زبانی اور عملی، قولی بھی اور عملی۔ یاد رکھیں عملی بہت ضروری ہے، اگر عمل نہیں ہے تو زبانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ کو گفتار سے زیادہ کردار کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہی اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں ایک درمیان کی امت بنایا، معتدل امت بنایا۔ یہ ایک جیسے کہ میں نے کہا وسطاً ایک وسیع مفہوم ہے، تو میں نے الحمدللہ پوری کوشش کی کہ آپ کو اس وسطاً کی مکمل تعریف کر کے بتا دوں۔ تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر حق کی گواہی دو۔ وہ صرف قبلے کی تبدیلی نہیں ہے جو پیچھے آپ کو بتایا ہے، وہ ان سے یہ امامت کا منصب، امامت کا مشعل لے کر تمہیں دے دیا گیا، اب تم نے لوگوں پر حق کی گواہی دینی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور آخرت میں رسول تم پر گواہی دے گا کہ ہاں میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ یعنی تمہاری گواہی بالکل وہی گواہی ہونی چاہیے جو کہ رسول نے دی ہے، تاکہ رسول آخرت میں تم پر گواہی دے گا، کیونکہ یہ گواہی ایسی ہوگی کہ پوچھا جائے گا تو اس کے یعنی کہ اس کے کڑیاں جو ہے نا نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملتی ہے۔ لوگ کہیں گے، اللہ پوچھے گا کہ تمہیں کس نے کہا؟ نبی کی امت سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہے گی کہ آپ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا تھا، اور اس رسول نے آ کر ہمیں یہ قرآن ہمیں دیا، اور ہمیں اپنے کردار سے اور اپنی سنت سے بتایا کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول سے پوچھے گا کہ پھر رسول اس وقت یہ گواہی دے گا کہ ہاں اے اللہ، آپ کی طرف سے جبریل امین مجھے قرآن دے کے گیا تھا، اور اس نے ہمیں مجھے طریقے سکھائے، اور وہی طریقے میں نے بعد میں امت کو دیے۔ تو یہ اس طرح ایک پوری چین ہے جو کہ پورے انصاف کے ساتھ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جا کے مل جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم نے لوگوں پر حق کی گواہی دینی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول پھر آخرت میں تم پر گواہی دے گا، یعنی کہ
تم نے دنیا میں گواہی دینی ہے تو تم سے آخرت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے دی یا نہیں دی، اور رسول سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں حق کی گواہی دی یا نہیں دی۔ اور اللہ فرماتا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، اور ہم نے جو تمہارے لیے وہ قبلہ مقرر کیا تھا جس پر آپ پہلے تھے، یعنی کہ بیت المقدس، الا لنعلم، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے تمہارے لیے اس کو مقرر رکھا تھا، یعنی بیت المقدس کو۔ اب چونکہ وہ قبلہ تبدیل ہو کے بیت اللہ ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، اور وہ قبلہ جو ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا تھا جس پر آپ پہلے تھے، بیت المقدس، وہ صرف اس لیے دو وجوہات کی بنا پر، اللہ لنعلم، تاکہ اللہ فرماتے پہلی وجہ تو یہ کہ ہم معلوم کر لے من یتبع الرسول، کہ کون اصل میں رسول کی پیروی کرتا ہے، رسول کے ساتھ رسول کی شریعت کی پیروی کرتا ہے، اور کون اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ لنعلم، اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم معلوم کر لیں۔ اللہ کو تو خیر سبھی معلوم ہے، لیکن اللہ جو ہے عملی طور پر اس دنیا میں یہ بات ان کے ذریعے کروانا چاہتا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ حجت نہ کرے کہ ایسا تو کچھ ہوا نہیں تھا، کیونکہ قیامت کے دن یہ لوگ جھوٹ بولیں گے تو پھر ان کے زبان، ان کے جسم اور ان کے اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تاکہ معلوم کر لے کہ کون اصل میں رسول کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور کون اپنے آباء و اجداد کی، کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو سارے جو اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے تھے اور کچھ منافقین بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، تو سب وہاں پر کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی قبلے کا رخ تبدیل ہوا تو منافقین اور اہل کتاب نے باتیں بنانی شروع کر دی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، کہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے آباء و اجداد کی، اور اس طرح ممن ینقلب علی عقبیہ، اور اس طرح اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے اسلام سے، یعنی کہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے منسلک رہا، اسے یہ غرض نہیں تھا کہ رسول جو ہمارے درمیان آیا ہے یہ کیا اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے، اسے صرف اپنے آباء و اجداد کا جو ہے دین منظور تھا، تو ایڑیوں کے بل وہ پھر گیا۔ ممن ینقلب علی عقبیہ، اللہ معلوم کر لے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ ایک آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی، کیونکہ آپ دین کے ایک رکن پر عمل کر رہے ہوتے ہو اور پھر اچانک آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اب یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، تو ایک نفسیاتی اور ایک احساساتی جو ہے اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ ان کانت لکبیرتن، اور بے شک یہ ایک آزمائش تھی، مشکل آزمائش تھی، بھاری بات تھی، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جو یہ بات جانتے ہیں کہ ہدایت تو صرف وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر بھیج دیا، اور اگر وہ رسول ہمیں کہے گا کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ہم اس طرف کریں گے، اور اگر ہمیں کل کہے گا کہ دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ہم دوسری طرف کریں گے۔ ہمارے لیے سمتیں جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی، ہمارے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ اللہ کا رسول جو اللہ کی طرف سے ہمیں پہنچا رہا ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک مشکل کام تھا مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، وہ سمتوں کے چکر میں نہیں پڑتے۔ تو اللہ فرماتے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ مطلب اگر تم لوگوں نے 15 16 17 مہینے اس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے اور اس دوران کچھ لوگ فوت بھی ہو گئے ہیں یا کوئی زندہ ہے، تو یہ مت سمجھے کہ ان کے جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کی نمازیں رائے گاہ گئی، یا جن لوگ جو زندہ ہیں ان کی نمازیں رائے گاہ گئی، ہرگز نہیں۔ اللہ تمہارے ایمان کو، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی کہ اللہ تمہارے ایمان کو دیکھتا ہے کہ کل تم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے اذن سے تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس کا پورا صلہ دے گا، تمہاری نمازیں ضائع نہیں جائیں گی، اور تم نے جتنے بھی نیک کام کیے ہیں اس وقت وہ سارے تمہارے نیک کاموں کا تمہیں اجر ملے گا۔ ان اللہ بالناس،
ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ لوگوں پر شفیق و رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے متعلق اس طرح مت سوچا کرو کہ پتہ نہیں ہم نے جو یہ نمازیں پڑھی ہیں اور جو ہمارے باپ دادا ان 15-16 سالوں میں فوت ہو گئے، ان کا کیا ہوا ہوگا۔ وہ لوگ تو اس بیت المقدس اہل کتاب جہاں پر جس کا ابھی ہمیں حکم دے دیا گیا کہ ادھر قبلہ کر کے یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو جن لوگوں نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو ان کا کیا ہوگا، اور جو ساری نیک عبادات اس طرف رخ کر کے کی ہیں ان کا کیا ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمانوں کو، تمہاری کوششوں کو جو تم نے ایمان کی حالت میں کی ہیں، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، تمہیں پورا اجر دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ بالناس لوگوں کے اوپر، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف شفیق ہے، شفقت کرنے والا، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یعنی کہ یہ ایک اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ اپنا جو تصور ہے اللہ کے متعلق اس کو درست کر لو۔ مطلب اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے اور شفقت کرنے والا ہے انسان پر۔ دوسری وجہ یہ تھی، اب اللہ فرماتے پہلی وجہ تو بتا دی کہ کون نبی پر جو ہے نبی کی اتباع کرتا ہے، یتبع الرسول کے الفاظ ہے، یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے آباء و اجداد کے دین کی۔ تو اللہ فرماتے دوسری وجہ یہ تھی قد نرا کہ ہم دیکھتے تھے، تقلبا کہ آپ کا چہرہ، تقلبا وجہ کا فی السماء کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تھا، آپ کا چہرہ، آپ کا منہ آسمان کی طرف پھرنا ہم یہ دیکھتے تھے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کا چونکہ پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، کعبہ ہے جو مکے میں ہے، بیت اللہ، مسجد الحرام، تو یہی جو ہے وہ شروع سے ہی عبادت کی سمت رہی ہے۔ تو ان کی خواہش تھی کہ جب چونکہ دین اپنی اصل شکل میں واپس آ رہا ہے، یعنی کہ دین اپنی اصل شکل میں جس پر ملت ابراہیم جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس شکل پہ واپس آ رہا ہے، تو ان کی خواہش تھی کہ اب یہ قبلہ بھی جو ہے یہ بیت اللہ سے ہو جائے، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔ تو اللہ اسی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ دوسری جو وجہ تھی قد نرا تقلبا کہ ہم دیکھتے تھے آپ کا تقلبا وجہ کا فی السماء، قد نرا ہم دیکھتے تھے تقلب وجہ کا فی السماء کہ آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تھا، یہ دعا کے لیے، یہ آپ دعا کرتے تھے۔ تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور پھیر دیں گے تمہارے ہم تو اللہ فرماتے تو ضرور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، ترداہ جسے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی کہ پسند اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ملت ابراہیم یعنی کہ وہ ابراہیم کا بھی قبلہ تھا، وہ سارے انبیاء کا قبلہ تھا، وہ پہلی مسجد تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، تو ہم ضرور ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، ترداہ جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، جس کے لیے آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ کر کے دعا کر رہے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب آپ پھیر دیں اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں، مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اور یہ حکم فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک، اپنا منہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف پھیرے، یعنی کہ یہ نماز کے اوقات میں یہ حکم آیا تھا۔ جس مسجد میں نماز پڑھی جا رہی تھی تو یا تو وہ مسجد نبوی ہوگی تو یا مسجد قباء، تو اس میں زیادہ احتمال یہی کہ مسجد نبوی ہوگی، تو ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے نا اپنا چہرہ مبارک جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر دے۔ تو یہ صرف اللہ فرماتا ہے کہ اس جگہ کے لیے نہیں، اس مسجد، کیونکہ بعد میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ حکم اس مسجد میں نازل ہوا تو صرف اس مسجد کے لیے میں ہی آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیرنا ہے۔ اللہ نے اس حکم کو وسیع کر دیا دوسری آیت میں، یعنی کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی تم نماز پڑھ رہے ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، وہاں پر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو تاکہ لوگوں کے اوپر اب کوئی حجت ہی باقی نہ رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دوسری جو بڑی وجہ تھی مسجد الحرام کی طرف پھیرنے کی کہ ہم آپ کے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے تھے دعا کی غرض سے،
تو ہم ضرور کہ آپ دعا کی غرض سے وہ دعا یہ تھی کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ قبلہ ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے تو ہم ضرور بالضرور تمہارے ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے، آپ کے چہرے کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف ترداہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر رہے ہیں، تو پس آپ فولی وجہ کا اپنا چہرہ پھیر دے اس طرف، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف۔ اور یہ حکم صرف اس مسجد تک نہیں ہے جہاں پر آپ ہیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم نماز پڑھ رہے ہو، جہاں کہیں بھی تم عبادت کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اپنا چہرہ مسجد فولو پھیر لو وجوہکم شطرہ، اس کی طرف اپنا منہ، بیت اللہ کی طرف اپنا منہ پھیر لیا کرو جہاں کہیں بھی تم نماز پڑھ رہے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اوتوا الکتاب، اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اہل کتاب، یعنی کہ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، توریت، زبور اور انجیل، جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ خوب جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ جو جس کی طرف تم نے یہ منہ چہرہ پھیرا ہے، چہرہ مبارک کیا ہے نماز کے لیے بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت الحرام کی طرف، وہ اس کی حقانیت کو، اس کا قبلہ ہونے کو بالکل اچھی طرح جانتے ہیں۔ لَيَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اوتوا الکتاب، جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ یہ خوب جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ جو قبلہ ہے، بیت اللہ ہے، یہ حق ہے، یہ اصل میں قبلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ کیوں؟ وہ اس طرح جانتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی بنیادیں کھڑی کی تھی، اور وہی پہلا قبلہ تھا، وہی عبادت کی پہلی جگہ تھی، اور لوگ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور جو یہ بیت المقدس ہے، یہ تو اس کعبہ کے 1300 سال کے بعد سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا ہے۔ تو یہ خوب جانتے ہیں کہ چونکہ سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس ہیکل سلیمانی میں ہوتے تھے تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، تو اسی وجہ سے ہم بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اصل میں جو قبلہ تھا وہ تو ہمارے باپ ابراہیم اور اسماعیل نے جو بنایا تھا، بیت اللہ وہی پہلا قبلہ ہے، اور یہ جو بیت المقدس ہے یہ تو 1300 سال کے بعد یہ بنا ہے، تو وہ اس کی حقانیت سے خوب واقف تھے، اور ان کے جو ہے کتابوں میں بھی مذکور تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں اس قبلے کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے، اور آپ پر جو اعتراضات کر رہے ہیں، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ خوب انہیں دیکھ رہا ہے کہ جو بھی یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو انہوں نے یہ قبلہ ہے، یہ بیت المقدس، اور دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور کام جو عجیب سا یہ کرتے تھے کہ جب یہ بیت المقدس میں ہوتے تھے تو بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب یہ کبھی دوسری جگہ ہوتے تھے تو بس یہ مغرب کی طرف ہو کر نماز پڑھتے تھے، یعنی کہ ریگارڈلیس کہ وہ مغرب جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یعنی کہ وہ یہ قبلہ بیت المقدس کو نہیں رکھتے تھے، بس مغرب کی سمت کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد کر کے یہاں پر انہیں فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز نہیں، تمہارا رخ مسجد الحرام کی طرف ہونا چاہیے، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام ہے، تمہارا جو چہرہ ہونا چاہیے وہ مسجد الحرام کی طرف ہونا چاہیے، فولو وجوہکم شطرہ، تو پس پھیر لیا کرو اپنا رخ اپنا اس مسجد الحرام کی طرف۔ جبکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر بیت المقدس میں تھے تو ہیکل سلمانی جس کو کہا جاتا ہے اسی طرف رخ کرتے تھے جو ان کا تھا اس وقت مسجد میں، ہیکل سلمانی میں۔ لیکن جب کبھی یہ وہاں ہوتے تھے، کہیں دوسری جگہ پر ہوتے تھے، تو اپنا رخ بس مغرب کی طرف کر لیتے تھے، اور عیسائی جو تھے وہ مشرق کی طرف کر لیتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمتوں کو یہاں نہیں رکھا، کیونکہ ایک مسلمان ہو سکتا ہے کہ مشرق سے عبادت کر رہا ہو لیکن اس کی سمت مغرب کی، اس کی سمت بیت اللہ کی طرف ہو، ایک جو ہے وہ مغرب سے کر رہا ہو اور اس کی سمت جو ہے مسجد الحرام کی طرف ہو۔ تو مسلمان دنیا میں کہیں بھی آباد ہے، مشرق اور مغرب میں،
اس کی سمت جو ہے مشرق اور مغرب نہیں بلکہ بیت الحرام کی طرف ہونی چاہیے، بیت اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ اصل میں ایک فرق ہے جو کہ ان کے عبادت میں تھا اور جو مسلمانوں کی عبادت میں۔ تو یہی اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ یہ جو خوب جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ تمہاری یہ جو بیت اللہ کی طرف سمت کر کے نماز پڑھنا ہے یہ بالکل حق ہے تمہاری رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو بھی کرتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی کہ جو بھی یہ اعتراضات کر رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، تمہارے دین کے معاملے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، یہ سب چیزوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ تو آج ہم جو ہے صرف آیت نمبر 144 تک ہی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیکشن میں حاضر ہوں گے آیت نمبر 145 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔